बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज बात करेंगे ख़ास तौर पे महमूद खां अचकज़ई के हवाले से। उनका नोटिफिकेशन तो हो गया है, वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं, लेकिन इस हवाले से ख़बरें बड़ी गर्म हैं कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उन्होंने कोई किरदार अदा किया है इनके अपोजिशन लीडर बनने के लिए। क्या वाकई उन्होंने कोई किरदार अदा किया है और क्या महमूद खां अचकज़ई जो हैं वो मामलात को अब दुरुस्त कर पाएंगे। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या जो एक तरफ स्ट्रीट मूवमेंट ये चलाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात है, तो दोनों को पैरेलल चला सकेंगे। इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक तरफ तो बात की जा रही है मुज़ाकरात की, तो दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के हार्डलाइनर हैं वो कहते हैं कि जो भी मुज़ाकरात करेगा वो गद्दारी करेगा। तो आया इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई मुज़ाकरात नज़र आते हैं? तहरीक इंसाफ कहती है कि हुकूमत से बात नहीं हो सकती, जबकि महमूद खां अचकज़ई कहते हैं कि सियासतदानों से ही बात करेंगे। तो ये सारे मामलात जो हैं ये कैसे चलेंगे और आगे की क्या सूरत हाल बनेगी, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो आज के वीलॉग का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो अपोजिशन लीडर का तकर्रर हुआ है इसके ऊपर। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जो ताख़ीर थी उसकी वजह एक तो ये थी कि उमर अयूब जो हैं, जो पहले अपोजिशन लीडर थे, वो 9 मई के मुकदमात के अंदर उनको सज़ा हुई, जिसके बाद उन्होंने पेशावर की अदालत से जो है वो स्टे ले लिया था। और इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं याज सादिक, उनका भी कहना ठीक था कि हम तब तक नोटिफिकेशन नहीं कर सकते जब तक कि इसका फ़ैसला नहीं हो जाता। और फिर उमर अयूब की जानिब से जो है वो जो है दरख्वास्त वापस ले ली गई और उसके बाद जो है ये महमूद खां अचकज़ई का नोटिफिकेशन कर दिया गया है। अब महमूद खां अचकज़ई का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके हवाले से ये बड़ी ख़बरें गर्म हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ उनके बड़े ताल्लुकात रहे, वो उनके साथ मुख्तलिफ इत्तेहादों के अंदर रहे, तो जो उनसे राब्ता हुआ है उनके बाद इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। तो जहाँ तक ये ख़बरें ज़रूर हैं, लेकिन इसकी तस्दीक और तरदीद किसी ने नहीं की, लेकिन मेरे नज़दीक जो है और जिनसे मेरी बात हुई है तो उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस नोटिफिकेशन के अंदर कोई किरदार नहीं है। उसकी वजह यह है कि महमूद खां अचकज़ई के लिए वो इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी क्यों लेंगे और इनके अपोजिशन लीडर बनने से उनको क्या फ़ायदा होगा। तो इस वजह से कि जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने कोई किरदार अदा किया है, तो फिल वक्त तो ऐसी कोई इतलात जो है जिस कोई तस्दीक की हो कि वो करेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आगे कोई मुज़ाकरात होते हैं तो वो मुज़ाकरात क्या नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और महमूद खां अचकज़ई के दरमियान होंगे? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब तक असली खिलाड़ी मैदान में नहीं होगा, मुज़ाकरात में नहीं होगा, तो मुज़ाकरात नतीजा खेज़ कैसे हो सकेंगे। तो सबको पता है कि बात कहाँ पे करनी है और कहाँ से अप्रूवल लेनी है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ जहाँ कहती है कि हम जो है हुकूमत से बात नहीं करेंगे, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहती है, जबकि महमूद खां अचकज़ई कहते हैं कि हम जो हैं वो सियासतदानों से ही बात करेंगे। महमूद खां अचकज़ई की भी बात करते चलें तो महमूद खां अचकज़ई ने कहा है कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो इत्तेहाद बना, ये पहला इत्तेहाद है जिसके अंदर जो जासूसी अदारे हैं उनका कोई अमल दखल या इशारा नहीं है। तो वो ये भी बताते चलें कि वो MRD हो, ARD हो, PDM हो समेत कई इत्तेहादों के अंदर जो हैं वो उसका हिस्सा रहे हैं। तो क्या जो माजी के अंदर इत्तेहाद बनते रहे हैं वो जासूसी अदारों के इशारे पे बनते रहे, तो क्या वो जासूसी अदारों के इशारे पे, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर ये इत्तेहाद बनते रहे, तो क्या उन इत्तेहादों के अंदर जब वो शामिल रहे तो वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे उसके साथ रहे? जब इमरान खान के ख़िलाफ़ भी ये सब इकट्ठे हुए तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे इकट्ठे हुए?
اور آج کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو جو ہے وہ اس طرف لے آئی ہے. یعنی کبھی وہ میاں نواز شریف کے اتحادی تھے, آج وہ بانی تحریک کے ساتھ ہیں. تو ماضی کے اندر جو اتحاد بنتے رہے ہیں وہ پھر اگر جاسوسی اداروں کے اشارے پر تھے تو پھر اس کے اندر تو وہ بھی شامل تھے. اور آج کا اتحاد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جاسوسی جو ادارے ہیں ان کے نہ اشارے پہ بنا ہے نہ ان کے کہنے پہ بنا ہے. تو اس کی وضاحت تو وہ دے سکتے ہیں کہ اگر یہ نہیں بنا تو کیا پہلے والے بنے تھے, اور اگر پہلے والے بنے تھے تو وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. تو اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. دوسرا ان کا پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تحفظات ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہر 20 بندوں کا ایک اپنا گروپ ہے اور وہ ساتھ لے کے ان کو چلتا ہے. تو جب تک یہ سب مل کے اجتماعی طور پہ کوشش نہیں کرتے تو کوئی بھی یہ بڑی تحریک جو ہے وہ چلانی مشکل ہوگی. اور ایک بات اور بھی کہتا چلوں کہ بہرحال جو یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات چیت ضرور جاری تھی جس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا. اور ویسے بھی یہ نوٹیفیکیشن ہونا ہی تھا. حکومت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک گناہ باللذت والی بات ہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے تو ایک جو اسمبلیوں کے اندر یا جس طرح اب سینٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بھی علامہ راجہ ناصر عباس کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن اب ہو جائے گا. تو اپوزیشن لیڈر کا ویسے تو کردار بڑا اہم ہوتا ہے, وہ نگران سیٹ اپ کی بات ہو یا الیکشن کمیشن کی تقرری کی بات ہو تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا بڑا اہم رول ہے, بڑا اہم کردار ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ دونوں طرف سے اس بات کو سمجھا گیا اور ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے. لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ جن اسمبلیوں کو یہ جعلی کہتے ہیں اب اسی پارلیمنٹ کے اندر بطور اپوزیشن لیڈر یہ اپنا کیا کردار ادا کریں گے. اور اسمبلیوں کے اندر ان کے آنے سے اور اپوزیشن لیڈر بننے سے جو ایک پارلیمنٹ کی یا اسمبلی کی تھی کہ اس کی بھی وقت میں اضافہ ہوگا. لیجیٹیمیٹ جو ہے پہلے اس حوالے سے کہ یہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان اسمبلیوں کو نہیں مانتے, اب وہ جب ان اسمبلیوں کو تسلیم کر لیا ہے تو ہی وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ وہ اسمبلیوں کے اندر آگے ہیں. تو آگے ہم یہ بات کریں کہ کیا جو محمود خان اچکزئی کا یہ کہنا ہے کہ حکومت مستعفی ہو جائے اور کوئی قومی حکومت بن جائے تو وہ عمران خان سے جو ہیں وہ جا کے دستخط کروا لائیں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات کی شرط ہی یہ ہے کہ وہ جو حکومت ہے وہ اپنی سیٹ سے نیچے آ جائے اور اس کے بعد جو ہے ایک قومی حکومت بن جائے تو مذاکرات جو ہیں اور وہ عمران خان سے دستخط کرا لائیں گے تو حکومت بھی کیوں مستعفی ہو جائے گی. اور وہ مستعفی ہو جائے تو پھر جو بانی تحریک ہے ان کے دستخط کی ان کو کیا ضرورت ہے. اور اگر قومی حکومت بنانی ہے تو پہلی بہت سی جماعتیں پیپلز پارٹی سمیت جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں. تو پھر یہ محمود خان اچکزئی یہ بھی فارمولہ دے دیں کہ 2-4 وزارتیں اس کے اندر لے لیں تو وہ قومی حکومت ہو جائے گی, کیونکہ پی ٹی آئی کی بھی اس میں شمولیت ہو جائے گی اور وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے تو قومی حکومت بن جائے گی. تو یہ فارمولہ جو وہ دے رہے ہیں کہ حکومت مستعفی ہو جائے اور قومی حکومت بن جائے تو یہ قابل عمل تجویز نظر نہیں آتی. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ کی بھی بات ہے. 8 تاریخ کو جو ہے وہ تحریک انصاف پہیہ جام ہڑتال کرنے کی طرف جا رہی ہے. تو کیا وہ کر پائے گی؟ تو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کریں تو جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ہیں انہوں نے جو پیچھے ہزارہ کے اندر بھی جو کیا ہے اپنا جلسہ وہ بڑا اچھا اور بھرپور جلسہ تھا اور نظر آیا, خاص طور پہ کراچی کے اندر جو انہوں نے کیا اور جو اب انہوں نے ہزارہ کے اندر کیا. تو لوگ نکلے ہیں ان کے جلسوں میں نظر آئے ہیں.
تو کیا یہ اسٹریٹ موومنٹ کوئی کامیاب ہو پائے گی؟ تو ایک بات تو طے ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کسی صورت میں اس تحریک کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، اور کوئی آپ کو ایسے بڑے پیمانے پہ یہ تحریک چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ کوشش ضرور کی جا رہی ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو تحریک ہے وہ جو بھی سیاسی حلقے ہیں وہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو بھی تحریکیں خاص طور پنجاب اور لاہور سے اٹھتی ہیں وہ بڑی بھرپور رہتی ہیں، لیکن پنجاب کے اندر تو ایسا کوئی ماحول نہیں نظر آتا کہ یہاں سے کوئی تحریک چل پائے گی، جہاں ایک طرف حکومت اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گی، دوسری طرف جو تحریک انصاف کے اندر جو ایک تقسیم ہے وہ بھی اس کی وجہ ہے۔ یہی تقسیم ہے جس کی وجہ سے جو محمد علی خان ہے، علی محمد خان، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا اور بیان دینا آسان ہے، جبکہ بانی تحریک کے ساتھ جو ڈیتھ سیل ہے اس کے اندر رہ کے رہنا مشکل ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ٹک ٹاک کے اوپر ہی باتیں کی جا رہی ہیں، اور جو سوشل میڈیا ہے تو خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کرتے ہیں یا اس کی تحریک ہے، اس کی جگہ اگر یہ عملی طور پہ میدان کے اندر نکلیں گے تو کوئی تحریک جو ہے وہ چلائی جا سکتی ہے، لیکن پنجاب کے اندر تو ایسا کوئی خاص ماحول نظر نہیں آیا، لیکن البتہ کراچی کے اندر، ہزارہ کے اندر لوگ بھرپور طور پہ نکلے ہیں ان کا، اور انہوں نے بالکل ان کو جو پاک استقبال ہے وہ سہیل افریدی کا کیا ہے، اور ان کے جلسے کے اندر جو ہے انہوں نے شرکت بھی کی ہے۔ اگر ہم آگے بات کریں جی کہ کیا اب جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ معاملات کو طے کر لیں گے، تو ایسا بھی نظر نہیں آتا۔ اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر تو بنا دیا، اور یہ دیکھیں تحریک انصاف کے اوپر کیسا وقت ہے کہ پوری جماعت کے اندر ایک بھی ایسا شخص ان کے پاس نہیں تھا جس کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا سکتا ہے۔ ان کو اپوزیشن لیڈر تو بنا دیا گیا ہے۔ آیا تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں یا پارٹی کے کارکنان ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کی بھی حمایت ان کو حاصل ہے؟ کیا وہ ان کے ساتھ چلیں گے اور وہ ایک اس معاملے میں بااختیار ہیں کہ وہ مذاکرات کر سکیں؟ تو ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اس قدر بااختیار ہوں کہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکیں، لیکن وہ ایسے رہنما ضرور ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی جو لٹی گریٹیز ہیں اس کے اندر تو بار بار وہ اجازت لینے کے لیے بانی تحریک کے پاس نہیں جا سکیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کوئی مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ کیا پیش رفت لے کے آ سکتے ہیں، یا آیا کوئی پیش رفت ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے بعد جو سینٹ ہے اس کے اندر بھی اپوزیشن لیڈر کا جو ہے وہ صرف تقرر کر دیا جاتا ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی آگے پیش رفت مذاکرات کے حوالے سے ہوتی ہے یا نہیں، یہ ابھی نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک جو تحریک انصاف کے کوٹ لکھپت جیل کے اندر اسیران ہیں، خاص طور پہ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید، انہوں نے بھی محمود خان اچکزئی کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط کے اندر جو ہے انہوں نے ان کے اپوزیشن لیڈر مقرر ہونے پر جہاں انہیں مبارکباد دیا، وہاں انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی فہم و فراست کو بروئے کار لاتے ہوئے بانی تحریک کی رہنمائی میں جمہوریت آئین کی اصل شکل میں بحالی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی بالادستی، عوام اور سیاسی کارکنان کے بنیادی حقوق کا فریضہ انجام دیں گے۔ انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ ملک 4 سال سے جس دلدل اور معاشی بدحالی میں گھرا ہوا ہے اس سے نکالنے کے لیے وسیع تر مشاورت کریں گے۔ تو اب آیا کیا خالی محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بننے سے تمام معاملات حل ہو جائیں گے؟ کیا ان کی وجہ سے حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟
تو نہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے ان کے اپوزیشن لیڈر بننے سے، بلکہ جو ایک یہ چیز تھی کہ یہ پہلے پارلیمنٹ سے باہر تھے تو یہ بہتر ہو گیا، پارلیمنٹ کے اندر آ گئے ہیں، اور جو معاملات یہ کہیں سڑکوں پہ طے کرنا چاہتے تھے وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنی آواز بلند کریں اور اس کے اندر سے کوشش کریں کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ لیکن کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تحریک انصاف میں مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی مذاکرات کی بات کر رہا ہے تو کہیں پہ ہارڈ لائنر کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے والے غدار ہیں، تو ان دونوں کے بیچ میں معاملات کیسے چلیں گے، ان دونوں چیزوں کو محمود خان اچکزئی کیسے لے کے چلیں گے، اصل میں یہی ان کا امتحان ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔